बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे और वादे जुबानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ सके। अकबरी मंडी और होल सेल मार्केट्स में चीनी की फी किलो कीमत सेंचुरी का हिस्सा अबूर कर गई। थोक मार्केट में चीनी 101 पर नॉट आउट है। थोक मार्केट्स में 15 रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा हो गया है। एक तरफ हुकूमती दावे और वादे, जबकि दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। चीनी की कीमतों को कम करने और मुस्तहकम रखने के हुकूमती वादे और दावे ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सके। थोक मार्केट में चीनी 101 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 105 से 110 रुपए में फरोख्त हो रही है। सीनियर ताजर रहनुमा और शुगर डीलर असगर भट्ट कहते हैं कि मिल्स मालकान का गठजोड़ चीनी की कीमतों में इजाफे का बाइस बन रहा है। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है ना, वफाकी गवर्नमेंट का इख्तियार है ना सूबाई गवर्नमेंट का इख्तियार है। गरीब मर गया, ईद उल ज़ुहा ते गरीब मर गया, महंगाई रोई ते पड़ गई है। खंड के होदा तो तारे सामने हालात है कि हर बंदे ने इस्तेमाल करना है, ख्वाह मिनिस्टर है ख्वाह गरीब है, रेडी बाज है, मजदूर है, उन्हें इस्तेमाल करना। लेकिन महंगाई इन्नी को बेकाबू है कि हुकूमती मशीनरी का ना ही कोई नहीं है। दूसरी जानिब परचून फरोश कहते हैं 101 रुपए की थोक में खरीद कर फ्रेट चार्जेस के बाद 110 रुपए में फरोख्त करना पड़ती है। 110 रुपए किलो में कर रहे हैं, तो इससे कम तो वारे में नहीं है। जहाँ से खर्चा किराया भी पड़ता है, 50 रुपये थोड़ा किराया पड़ जाता है, मजदूरी खर्च किराया डाल के 50 से यही पड़ जाता है। तो आगे जाके कोई 10 की मांगता है, 20 की मांगता है, पाव आधा किलो, जितनी किसी को पास अवेलेबल है। ज़ाहिर है इतनी महंगी है तो कैसे खरीद सकेगा कोई। 29 जून को थोक मार्केट में चीनी 94 रुपए 50 पैसे में फी किलो फरोख्त हो रही थी। 15 जुलाई को रेट बढ़कर 98 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गया, जबकि ईद के बाद मार्केट खुलने पर चीनी 98 रुपए से बढ़कर 101 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी की 50 किलो की बोरी 5030 रुपए में फरोख्त होने लगी। चीनी की कीमतों को कम करने के लिए सरकारी इदारों ने मौसर हिकमत अमली इख्तियार ना की तो चीनी की कीमतों में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सब्जी मंडी में सब्जियों की तरसील मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। सब्जियों की कीमतें ताहाल सरकारी निर्खनामों के बरअक्स आसमान से बातें कर रही हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अदरक चाइना 420 रुपए फी किलोग्राम 500 रुपए में फरोख्त हो रही है। प्याज 43 रुपए फी किलोग्राम 50 रुपए फरोख्त। बैंगन 32 रुपए फी किलोग्राम 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फूल गोभी 57 रुपए फी किलोग्राम 70 रुपए में फरोख्त। सब्ज मिर्च 90 रुपए फी किलोग्राम 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह खीरा देसी 60 रुपए फी किलोग्राम और 70 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 75 रुपए फी किलोग्राम 90 रुपए में फरोख्त। लहसुन चाइना 200 रुपए फी किलोग्राम 250 रुपए में फरोख्त। मेथी 160 रुपए फी किलोग्राम 200 रुपए में फरोख्त। मटर 182 रुपए फी किलोग्राम 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टीने देसी काले 100, भिंडी 70, गाजर चाइना 125 और करेले 120 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर, पंजाब हुकूमत का वैक्सीन लगाने का अमल तेज करने का फैसला। जिले इंतजामिया की टीमें पोलियो मुहिम की तर्ज पर गली गली और घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। वजीर आला पंजाब की जानिब से मुतय्यन करदा टारगेट 40% वैक्सीनेशन हदफ हासिल करने के लिए जिले इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। अब पोलियो मुहिम की तर्ज पर गली गली और घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पीर से घर घर वैक्सीन मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं कि 18 साल से जायद उम्र के 65,70,154 अफराद हदफ हैं। एक यूनियन काउंसिल में टीम 3 अराकीन पर मुश्तमिल होगी और 2 वैक्सीनेशन टीमें शहर की गली गली और घर घर जाएंगी। वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाने वाली टीम में एक क्वालिफाइड डॉक्टर या एक डेटा एंट्री ऑपरेटर और एक वैक्सीनेटर होगा। डीसी मुदस्सिर रियाज ने बताया कि अब तक 17 लाख शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एलडीए बजट 2021-22 की मंजूरी के लिए इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में मजमूई तौर पर एलडीए का 53 अरब से जायद का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडीए की गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब कर लिया गया और इजलास जो है वो 30 जुलाई को जुमे के रोज़ तलब किया गया है। इजलास में जो सबसे अहम एजेंडा है वो एलडीए का जो बजट है 2021-22 का वो पेश किया जाएगा। बजट मजमूई तौर पर 35 अरब से ज़ायद मालियत का होगा
اور اس کے اندر جو واسا کا بجٹ ہے وہ 18 ارب اور اسی طرح جو ٹیپا کا بجٹ ہے 32 کروڑ کا وہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسرا بڑا اہم ایجنڈا جو ہے وہ LDA کے جوائنٹ وینچر ریگولیشنز ہیں جن کی منظوری لی جائے گی۔ اس کے ساتھ دیگر ایجنڈاز بھی پیش کیے جائیں گے، لیکن دو امپورٹنٹ ایجنڈے ہیں جو سر فہرست ہوں گے۔ اس حوالے سے وائس چیئرمین LDA SM عمران اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تمام گورننگ باڈی جو ہیں ممبرز وہ اس اجلاس میں موجود ہوں گے۔ LDA کی جانب سے C&I شعبہ کی جانب سے اب اس گورننگ باڈی کے اجلاس بلانے کا باقاعدہ سرکولر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں LDA کا جو بجٹ ہے وہ سر فہرست ہوگا تاکہ جتنے معاملات LDA کو رکے ہوئے ہیں بجٹ نہ پاس ہونے کی جو ادائیگی کے معاملات رکے ہوئے ہیں وہ چل سکیں۔ جی درنیاب، بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کا لاہور شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے نیا باب کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے 3 جاری میگا پروجیکٹس کے بعد شاہدرہ جدید ٹربو راؤنڈ اباؤٹ سمیت 10 ارب کی لاگت سے 4 مزید منصوبوں کے لیے ابتدائی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے سامنے شاہدرہ جدید ٹربو راؤنڈ اباؤٹ سمیت 4 میگا پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبوں کے PC1 تیار کر کے PND سے باقاعدہ منظوری لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ 5 ارب کی لاگت سے شاہدرہ میں ٹربو راؤنڈ اباؤٹ اور 8 ریمپس تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کی تعمیر سے 3 لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ 1 ارب 80 کروڑ کی لاگت سے غازی روڈ تا بھٹا چوک 6.5 کلومیٹر طویل کیریج وے کی تعمیر نو ہوگی۔ 1 ارب 40 کروڑ کی لاگت سے شہر کے 8 جنکشنز کو بہتر کیا جائے گا۔ ان میں بھٹا چوک، داتا دربار، فیصل چوک، گلشن راوی، ٹی جنکشن، نشتر جنکشن، کہانا کاچھا راؤنڈ اباؤٹ بھی شامل ہیں۔ 90 کروڑ کی لاگت سے داتا نگر برج اور گرد و نواح کی بحالی کا منصوبہ بھی میگا پروجیکٹس میں شامل ہے۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں، LWMC نے علائشیں اٹھانے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ رواں سال عید الاضحیٰ پر 57,910 ٹن علائشیں اور ویسٹ اٹھایا گیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی 10 سالہ تاریخ کا نیا باب رقم ہو گیا۔ اس عید پر ویسٹ کلیکشن کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس عید کے تینوں دنوں میں ریکارڈ ویسٹ کلیکشن کی گئی۔ 2020 میں 55,312 ٹن ویسٹ اٹھایا گیا تھا۔ چاند رات کو 6,130 ٹن، عید کے پہلے دن 17,596 ٹن، دوسرے دن 19,852 اور تیسرے دن 14,333 ٹن ویسٹ اٹھایا گیا۔ 2019 میں عید الاضحیٰ پر ویسٹ کلیکشن 54,514 ٹن، 2018 میں 52,431 ٹن، 2017 میں 53,000 ٹن تھی۔ CEO رافع حیدر کا کہنا ہے کہ عید کے تینوں دنوں کے لیے 1,876 گاڑیاں فیلڈ میں کام کرتی رہیں۔ سرکاری اسکولوں میں تعینات گریڈ 17 کے اساتذہ کو گریڈ 18 میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو اساتذہ کی فہرستیں مرتب کرنے کے احکامات جاری۔ ترقیاں بورڈز کے 3 سال کے نتائج کی بنیاد پر ہوں گی۔ سرکاری اسکولوں میں تعینات گریڈ 17 کے اساتذہ کو گریڈ 18 میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروموشن پالیسی 2010 کے تحت اساتذہ کو ترقیوں کے لیے اہل تصور کیا جائے گا۔ کہ ڈیفنس سی کی حدود فیز 6 میں گھر میں چوری کی واردات ہوئی۔ ہاکی ٹیم کے سابق کوچ طاہر زمان کے گھر چوری کی یہ واردات ہوئی۔ طاہر زمان بیرون ملک ٹوکیو اولمپکس پر گئے ہوئے ہیں۔ طاہر زمان کے اہل خانہ گوجرا میں عید منانے گئے تھے۔ طاہر زمان کے اہل خانہ واپس لوٹے تو دروازے ٹوٹے اور سامان بکھرا ہوا ملا۔ چور گھر سے 14 تولے زیورات، لاکھوں کی نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اندراج مقدمہ کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ ڈیفنس سی کا علاقہ ہے جس کی حدود فیز 6 میں گھر میں چوری کی واردات ہوئی ہے۔ ہاکی ٹیم کے سابق کوچ طاہر زمان کے گھر چوری کی واردات۔ طاہر زمان بیرون ملک ٹوکیو اولمپکس پر گئے ہوئے ہیں۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے۔ عرفان ملک، بتائے گا ابھی تک چوروں کے خلاف پولیس کی جانب سے کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ آپ کو بتائیں کہ ڈیفنس سی کے علاقے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں جو سابق اولمپئن جو ہیں اور ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں طاہر عالم، ان کے گھر کے اندر واردات ہوئی۔ طاہر عالم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اولمپکس کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور ان کے جو اہل خانہ تھے وہ گوجرا میں اپنے آبائی علاقے میں عید کی چھٹیاں کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آگے دیکھا تو ان کے گھر کے جو لاک تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے اور گھر کا سامان جو ہے وہ بھی بکھرا ہوا تھا، جس میں جب انہوں نے مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ لاکھوں روپے مالیت کے جو طلائی زیورات اور دیگر جو وہاں پہ قیمتی چیزیں تھیں وہ وہاں سے چوری ہو چکی تھی، جس کے بارے میں انہوں نے فوری طور پہ ریسکیو ایمرجنسی 15 کے اوپر اطلاع دی اور پولیس کی جانب سے اس کے اوپر کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جی
بہت شکریہ عرفان ملک ہمارے ساتھ ہی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر شاہدرہ میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو گن پوائنٹ پر سیلز مین سے 80,000 نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ شاہدرہ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ موٹر سائیکل پر فرار ہوتے ڈاکو کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکو سیلز مین یونس سے امامیہ کالونی پھاٹک کے قریب 80,000 چھین کر موٹر سائیکل پر فرار ہوئے۔ متاثرہ شہری نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ شاہدرہ میں ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو گن پوائنٹ پر سیلز مین سے 80,000 نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ گورنر پنجاب سے کوآرڈینیٹر سید عظمت علی شاہ اور وفود کی ملاقاتیں۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان درست سمت میں کامیابیوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ گورنر ہاؤس میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو کپتان کے کھلاڑیوں کی ہی جیت ہوگی۔ انشاءاللہ آزاد کشمیر کا صدر اور وزیر اعظم بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو آزاد کشمیر انتخابات میں واضح شکست کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان قومی امنگوں کے ترجمان اور کشمیر کے سفیر ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ پنجاب کے سیکریٹری اطلاعات اور سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود کی ملاقات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی نے کشمیر الیکشن کے حوالے سے میاں عمران مسعود کو ضروری ہدایات جاری کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے میاں عمران مسعود سے گفتگو میں کہا کہ چودھری اکبر ابراہیم پہلے بھی اسی سیٹ پر کامیاب ہوتے چلے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی چودھری اکبر ابراہیم ہی سرخ رو ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری اکبر ابراہیم مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ الیکشن ڈے پر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں اور الیکشن کے روز قانون اور الیکشن رولز پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے۔ نور قتل کیس، طلبہ کا لبرٹی چوک پر احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی، مختلف طلبہ تنظیموں اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج، ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر طلبہ نے احتجاج کیا۔ آواز کو اس طریقے سے انسنی نہ کریں، جو ڈومیسٹک بل جیسے امپورٹنٹ قدم ہیں، اقتدام ہیں، وہ اٹھائیں، ان کو دبایا نہ جائے بلکہ ان کو اٹھایا جائے، اور جو بھی باقی لاز موجود ہیں عورت کی پروٹیکشن کے لیے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ گورنمنٹ کو اس کو بہت سیریسلی چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور بہت ان کو سزائیں بھی جو کرتے ہیں ان کو سزائیں بھی ان دا ٹائم ان کو دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ یہ چیز نہیں کریں گے اتنا ٹائم جو بڑھا رہے ہیں اس سے آگے اور مسئلے مسائل ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں عورتوں کی، جس طرح جو کہ بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح جو کہ خواجہ سرا عورتیں ہیں، جو خواجہ سرا افراد ہیں، ان لوگوں کے بھی وہی قانونی حق ہیں جو کہ عورتوں کے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے مسئلے مسائل فیس کرنے کو ملتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین کی مرحوم صحافی عارف نظامی کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت، مرحوم کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین نے DHA میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عارف نظامی مرحوم کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کاف لیگ کے رہنماؤں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں کی جانب سے مرحوم کی صحافتی اور ملی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک اچھے انسان تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قابل تلافی قسم کا لاس ہے، اور ہمارا کیونکہ خاندان کا بھی ان سے بڑا درینہ تعلق تھا، خصوصاً والد صاحب کا، چودھری شجاعت صاحب کا، تو اسی کی وجہ سے ہم یہاں آ جائے ہیں تاکہ فیملی کے ساتھ اپنے غم کا اظہار بھی کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کی دنیا میں تو بہت ہی ناقابل تلافی قسم کا نقصان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عارف نظامی صاحب کا جو لاس ہے وہ جو ہے ہمیشہ جو یاد رکھا جائے گا، اور جرنلزم کی ورلڈ میں ایک بہت بڑا ان کا نام تھا، اور ہمیشہ سے ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے جو ہے دیکھا جاتا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نصیر احمد ملک کی نماز جنازہ جاگنگ ٹریک گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ڈاکٹر نصیر احمد ملک کی نماز جنازہ شام 6 بجے پنجاب یونیورسٹی VC جاگنگ ٹریک گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیر صدارت چائنیز سیکیورٹی بارے اجلاس کا انعقاد، چائنیز فوکل پرسن سمیت سیکیورٹی برانچ سے متعلقہ پولیس افسران نے شرکت کی۔
SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में सरकारी और निजी मनसूबा जात पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले चाइनीज़ की सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल किया गया। SP मॉडल दोस्त मोहम्मद का कहना था कि सरकारी और निजी मनसूबों पर काम करने वाले चाइनीज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।